बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आपको प्रोग्राम के शुरू में ये खबर दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाब का जो शेड्यूल है उसे जारी कर दिया है और शेड्यूल के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को बाकायदा तौर पर जमा करवाए जा सकते हैं, जबकि स्क्रूटनी 25 फरवरी को होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शेड्यूल में यह भी कहा गया है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे और इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 मार्च को करवाई जाएगी। और ये पोलिंग जो है वो पार्टी के जितने भी सेंट्रल ऑफिसेज हैं और चारों सूबाई सेक्रेटेरिएट्स हैं वहां पर बाकायदा तौर पर इसका इनेकाद जो है वो किया जाएगा। और अब जो सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को क्यों करवा रही है। फिर आपको बता दें कि 8 मार्च तक मुल्क भर में एक से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को अपनी एक नशिस्त के अलावा बाकी इजाफी नशिस्तें खाली करना है, यह आपको याद रखना है। और इलेक्शन कमीशन को इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करवाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट ये है कि वो इन ज़िमनी इंतखाबात में बल्ले के निशान पर बतौर रजिस्टर्ड सियासी जमात इलेक्शन लड़े, जिसके लिए वो अब इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो करवाने जा रही है और एक जामे इलेक्शन शेड्यूल का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फायदा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को जो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं उन्हें अपनी असल शनाख्त वापस मिल जाएगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इल्हाक होने का जो रास्ता है वो भी एक तरह से ओपन हो जाएगा। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो ना टूटेंगे, ना ही फ्लोर क्रॉसिंग के इम्कानात जितने मौजूद हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अब ये जो सवाल है कि अकबर एस बाबर एंड कंपनी क्या करेगी। कुछ दिन पहले उन्होंने जब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा रहे थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देखें, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वजूद था और जिस तरह इन्होंने हमायत की वो भी अब ख़त्म हो गया, तो लिहाजा अब हम दोबारा से जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसका इलेक्शन करवाएंगे और फिर मामलात को हम अपनी जमात के जिस तरह से होने चाहिए आगे लेकर चलेंगे। विर्ज अकबर एस बाबर एंड कंपनी अब करेगी क्या। 13 दरखास्त गुजार बशमूल अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान होने के दावेदार थे और जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम हुई, वो एक बार फिर से मुतहरिक हो गए हैं और वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए फॉर्म हासिल करने और इस अमल का बाकायदा तौर पर हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर एंड कंपनी को कैसे डील करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इन्हीं की दरखास्त के ऊपर इससे पहले हमने देखा कि बल्ले का निशान जो है वापस लिया गया। अकबर एस बाबर और दीगर अफराद का अव्वल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी फहरिस्तों में नाम ही नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि वो पार्टी के रुकन नहीं है और इस बुनियाद पर उनको कागजात नामजदगी जारी नहीं होंगे। मगर इनका नाम जो है अगर इंतखाबी वोटर्स की फहरिस्त में शामिल कर भी लिया गया तो उनके कागजात नामजदगी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन तकनीकी बुनियाद पर मुस्तरद कर देंगे और वो इंतखाबी अमल का हिस्सा जो है वो नहीं बन सकेंगे। तीसरी सूरत ये है कि इन सब अफराद को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने दिया जाए और वो वोटिंग के जरिए इनको शिकस्त से दोचार किया जाए ताकि इंतखाबी अमल दोबारा इलेक्शन कमीशन में चैलेंज ना हो सके। अब इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार होगा, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। आपको व्यूअर्स ये बता दें कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन खासा मुहतात होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से तमाम कानूनी और आइनी जितने भी लवाजमात थे उसने इंग्रेडिएंट्स पूरे करने के बाद ये करने जा रही है। और अब जो इंतखाबात जो हो चुके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले समेत इंतखाबी अमल से बाहर करने का इलेक्शन कमीशन का जो प्लान था वो भी मुमकिन नताइज आपको हासिल नहीं हो सके, तो इस बार तब्दीली ये है कि चेयरमैन का उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर नहीं है बल्कि बैरिस्टर अली जफर को बना दिया गया। अब ये सवाल कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रास्ते में रुकावटें कौन कौन सी हैं। उमर अयूब को जेल जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। उन्होंने पार्टी मामलात पर खान साहब से मुशावरत करनी थी, लेकिन उन्हें इजाज़त क्यों दी जाएगी, ये सवाल जो है मेरा ख्याल है कि इसका जवाब पाकिस्तान की पूरी आवाम को ही मालूम है। उमर अयूब इमरान खान से
جب دوبارہ ملنے گئے تو اسد وڑائچ نے کہا کہ میں ہائی کورٹ کے اس حکم کو جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں جو رپورٹ کیا گیا ہے۔ میں خود عدالت ہوں اور میں خود آئین ہوں، یہ الفاظ تھے جو عمر ایوب صاحب نے آ کر باہر بتائے۔ عمر ایوب کی گفتگو میں وہ کیا کہتے ہیں کہ انہیں عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انسداد دہشت گردی عدالت جو 1 ہے راولپنڈی کے جج ملک اعجاز عاصم کا آرڈر موجود ہے جو انہوں نے 20 فروری کو جاری کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے امیدوار تقریباً سنی اتحاد کونسل میں اس وقت شامل ہو گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے مطابق 93 قومی اسمبلی کے جو امیدوار ایسے ہیں جو الیکشن جیتے، 89 قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں، 85 کے پی اسمبلی کے ممبرز ہیں، 106 پنجاب اسمبلی کے ممبرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 سندھ اسمبلی کے ممبرز نے حلف نامے جو ہیں وہ جمع کروا دیے ہیں۔ عمر ایوب، بیرسٹر گوہر علی، اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور نے بھی اپنے حلف نامے جو ہیں وہ جمع جو ہیں وہ کروا دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر نے انٹرا پارٹی الیکشن لڑنا ہے، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی آزاد حیثیت میں جو 9 منتخب امیدوار جو ہیں، 9 منتخب رکن قومی اسمبلی جو ہیں وہ اس حیثیت میں رہیں گے، کیونکہ الیکشن لڑیں گے، پھر اسی امبریلا کے نیچے باقی لوگوں کو بھی ایک ایک کر کے لایا جائے گا۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ ایک خط کی بازگشت ہے جو IMF کو لکھا جائے گا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس خط کے حوالے سے کچھ گزارشات میڈیا کے ساتھ شیئر کی، اور پاکستان تحریک انصاف اب IMF کو ہی خط لکھنے جا رہی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کہتے ہیں کہ IMF اور یورپی یونین کے چارٹر کے مطابق اس وقت قرض دیا جائے گا جب ملک میں گڈ گورننس ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام نہیں کرتے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا ووٹ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا، جیتنے والے جو حلقے تھے وہاں پر دھاندلی ہوئی، ان حلقوں کا آڈٹ ہو، آڈٹ میں جوڈیشری کا عمل دخل بھی ہو، اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو IMF سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اب کیا اسے ٹرمپ کارڈ سمجھا جائے یا پھر پاکستان کے لیے مالی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں؟ ویورز میں آپ کو بتا دوں کہ IMF کو خط لکھ کر پہلے انتخابی دھاندلی کے الزامات والے حلقوں کا آڈٹ کروانے کا مطالبہ بذریعہ خط عمران خان کا ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر پاکستان تحریک انصاف اسے استعمال کرے گی۔ اس سے ممکنہ طور پر اگلا پروگرام التوا کا شکار ہو سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا دھاندلی کے جو الزامات پر ملک بھر میں جو احتجاج جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس صورت میں IMF شدید تشویش کا شکار ہو سکتا ہے۔ IMF کی ٹیم نے گزشتہ سال بھی پروگرام جو بحال کرنے سے پہلے زمان پاک جا کر عمران خان سے ملاقات کی تھی اور ان کی رضامندی لی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بطور اپوزیشن جماعت ان رپورٹس کے حوالے سے اور ایسے خطوط کے حوالے سے آن بورڈ لینا بہت ہی ضروری ہوگا، IMF کے لیے بہت ضروری ہوگا، کیونکہ ایوان میں عددی لحاظ سے جو نمبرز ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو جو نمبرز ہیں سب سے بڑی جماعت اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، اور یہ آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے جیتے اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں۔ ویورز اب اسی خط کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ سوال کہ خان صاحب اس خط میں جو IMF کو لکھا جائے گا کیا لکھ سکتے ہیں؟ آپ کو بتا دیں کہ سیاسی عدم استحکام اور دھاندلی الزامات کے تناظر میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بننے والی حکومت عوامی نمائندگی سے محروم ہے، یہ کہا جائے گا۔ نئی حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے اور وہ اہم معاشی فیصلے کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایوان میں اصل نمبر 180 ہے، جس کو دھاندلی کے ذریعے کم کر کے 100 سے نیچے لایا گیا ہے، اور اب بھی اس معاملے پر عدالتی کارروائی چل رہی ہے، یعنی اس بنیاد کے اوپر بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ اسے روک دیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے اور وہ دھاندلی والے حلقوں میں آزادانہ آرڈر چاہتی ہے، جس کے لیے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن پر راضی ہے۔ IMF ایسی حکومت کو اگلا پروگرام جاری نہ کرے جو گڈ گورننس نہیں دے سکتی اور جس کو زبردستی جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے۔ PDM حکومت IMF کے
دیے گئے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس کے پاس کوئی معاشی پلان جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اپنی سب سے بڑی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی حمایت مکمل طور پر حاصل نہیں ہے، چونکہ وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں۔ آئی ایم ایف کا ممکنہ اب رد عمل اس پر کیا ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ایف سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا عام طور پر، اور پھر آئی ایم ایف یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ملک بھر میں دھاندلی پر ہونے والے احتجاج اور غیر یقینی صورتحال پر تشویش ہے، اور وہ جلد صورتحال کے معمول پر آنے کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی پہلی ترجیح ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ہے، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک صفحے پر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آئی ایم ایف یہ چاہے گا کہ انتخابی دھاندلی سے متعلق تمام ایشوز اور سیاسی اختلافات کو جلد از جلد حل کیا جائے، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام جو ہے وہ آ سکے۔ آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام پاکستان کی نئی حکومت کے روڈ میپ اور سیاسی استحکام سے مشروط ہوگا۔ آئی ایم ایف نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے، اور اس کے لیے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ لیکن ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ دوسری طرف سے پاکستان مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے سیاسی جماعت کو ایک ٹولے سے تشبیہ دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹولہ مل کر پاکستان کو تباہی کے راستے پر لے کر جا رہا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہ یہ معاملات، یعنی جو حکومت کے معاملات ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بیٹھی یہ ضرور سوچ رہی ہوگی۔ فیصل کریم گنڈی نے تو یہ کہا کہ پہلے 16 جماعتیں تھیں، اب کم جماعتیں ہیں تو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لیکن یہ بہت ہی سیریس قسم کے سوالات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف خط لکھتی ہے یا نہیں لکھتی، لیکن اس کے باوجود معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اسے ہم ضرور اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے کیا اس کے پاس مینڈیٹ موجود ہے یا نہیں موجود۔ اس تناظر میں بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ کوئی حکمت عملی یا پھر سوالات پاکستان کی حکومت کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکتی ہے۔ آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دیں کہ آج حافظ حمداللہ یعنی جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی رہنما ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تیر اور شیر کی زبردستی کی شادی کروائی گئی ہے، اور یہ شادی زبردستی جو ہے وہ تیسری قوت نے کروائی ہے۔ اچھا، انہوں نے پھر کیا کہا کہ بلاول بھٹو زرداری سے پوچھ لیں، وہ اس سیاسی شادی پر خوش نہیں ہے۔ جے یو آئی کا پیغام واضح ہے کہ فی الحال پارلیمنٹ جائیں گے، پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور باہر بھی سسٹم کے خلاف تحریک جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ اب جمعیت علماء اسلام اور اس کا مقابلہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کی طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری قوت ہے جو اس وقت اس شادی میں کروانے میں جو ہے ان کا انتہائی اہم کردار ہے، اور ان کے کہنے پر یہ شادی ہوئی، یعنی یہ اتحاد جو مرکز میں بنایا گیا ہے۔ اب دوسری طرف تیسری قوت کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے احتجاج کی کھولنا پنجاب کے اندر دی ہے، پورے ملک کے اندر بھی احتجاج وہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو سب سے اہم سوال جو آج ان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اپوزیشن بھی کریں گے اور سڑکوں پر آنے کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔ عام طور پہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو بہت ہی ایک عام تاثر ہے کہ اگر انہیں 3-4 وزارتیں دے دی جائیں، ان کی پارٹی کے لوگوں کو سمجھا دیا جائے، تو پھر جو ایک پریشر گروپ یہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ کافی ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو 2-3-4-5 وزارتیں جب فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو مل گئی، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو یہ چیف جسٹس صاحب کے بھی گن گاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی تمام باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ نون لیگ کے حوالے سے بھی ان کے جو خدشات ہیں وہ بالکل درست سمت میں، ان کے جو خدشات ہیں وہ نیک جذبات میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ وزارت اور صدارت کا معاملہ ہے، اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کی سیاست کے اندر ہمیں اور کچھ چیز جو ہے نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ مریم نواز کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اجلاس ادھر سے آئے، ادھر سے نو منتخب ارکان جو ہیں وہ حلف اٹھائیں، اور دوسری طرف سے مریم نواز بھی انہیں ایوان جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو منتخب کر لے۔ اچھا، جو ایک ڈیولپمنٹ ویورز یہ ہوئی ہے کہ بہت جلدی ہے ہاؤس آف شریف کو مریم کو جلد سے جلد وزیر اعلیٰ بنانے کی، کیونکہ اس سے پہلے عین ممکن ہے کہ عدالتوں کے محاذ کے اوپر یا پھر کہیں سے کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے جس میں یہ معاملہ التوا کا شکار ہو جائے۔
تو اسی لیے آج ہم نے ایک ڈیولپمنٹ یہ دیکھی ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک انتہائی ہائی پروفائل اجلاس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا، جس میں مخصوص نشستوں کی جو درخواست تھی سنی اتحاد کونسل کی، اس کا بھی جائزہ لیا گیا، لیکن اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا کیونکہ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، دیگر جہاں پر بھی، کہ مخصوص نشستیں کس جماعت کو دی جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کہیں پر موجود نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کہیں پر موجود نہیں ہے، اور ان نشستوں کو یعنی پلاننگ کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے چھینا گیا ہے۔ اب ایک دوسری پلاننگ بھی یہ ہو رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے کہ انہوں نے عمر ایوب اور دیگر جو 2-3 اور لوگ ہیں جن کے نوٹیفیکیشن تو جاری ہوئے، لیکن انہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں کیا۔ ادھر سے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے اور یہ جماعت بن جائے گی، پھر آپ ضمنی انتخاب میں جا سکیں گے، اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوں گے تو آپ سنی اتحاد کونسل سے دوبارہ ضم ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ جو آپ کی ایک آئیڈینٹی جو آپ سے چھینی گئی تھی وہ ریگین ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور یہ سوال اٹھا دیں کہ جناب ہمیں مخصوص نشستیں دی جائیں، اور مجھے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے عدالتوں میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر آپ سنی اتحاد کونسل کی بات کریں تو ان کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی لسٹ جو ہے جمع نہیں کروائی، اور ہم نے بعد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں یہ نمبرز جو ہیں مخصوص نشستوں کے وہ الاٹ کیے جائیں۔ اور ویورز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ حمزہ کے پارٹی چھوڑنے اور پارٹی سے ناراضگی کی خبریں اس وقت موجود ہیں، اور وہ لوگ جو حمزہ کے بہت قریب تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ نے پارٹی کے اجلاس کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ پارٹی کے ورکر کو ٹکٹ جاری کیا جائے، اور وہ لوگ جن کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ انہیں کیوں ٹکٹ جاری کر رہے ہیں۔ آپ کو ویورز یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حمزہ سے نواز شریف صاحب کچھ خوش نہیں تھے جب ضمنی انتخابات کے اندر نون لیگ کی جو کارکردگی تھی وہ درست جس طرح سے وہ چاہتے تھے ویسی ہم نے کارکردگی نہیں دیکھی، تو نواز شریف صاحب کو یہ بھی غصہ تھا۔ حمزہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حمزہ سیاسی ایک وقت تھا، سیاسی جانشین تھے نواز شریف صاحب کے، لیکن حالات بدلے اور نواز شریف صاحب نے اولاد کو جو ہے وہ بھتیجے کے آگے زیادہ ترجیح دی، اور آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم بننے جا رہی ہیں، اور حمزہ جو ہیں پوری گیم کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو ان کے قریبی حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ کے ساتھ جو ہے نا وہ ظلم ہوا، زیادتی کی گئی، پارٹی کے اجلاسوں کے اندر بھی وہ موجود نہیں ہوتے، نواز شریف صاحب کا بھی کوئی اگر اجلاس بلایا جائے تو اس میں بھی وہ موجود نہیں تھے، پھر اس کے علاوہ جاتی عمرہ میں وہ مریم کو مبارکباد بھی دینے نہیں گئے، تو وہ پارٹی سے بہت زیادہ خائف نظر آتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پنجاب جو ہے جب پورا ہاؤس آف شریف جو سعودی عرب چلا گیا تو وہ پیچھے اکیلے رہ گئے، اور انہوں نے جیلیں کاٹی۔ اس بات کا تذکرہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب خود بھی کر چکے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف اوبیسلی اگر باپ کو ملک کا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے تو بیٹے کو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ نہیں بنایا جا سکتا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس کے اوپر خاندان کی جو سیاست ہے وہ ہمیں اب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اگر ہم مرکز میں وزیر اعظم بنیں گے تو پنجاب کے اندر میں نے بیٹی کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہر صورت میں بنانا ہے۔ اسی لیے حمزہ شہباز جو ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ پارٹی کو خیر بات کہتے ہیں، پارٹی سے بالکل ہی سائیڈ لائن ہو جائیں گے اور قومی اسمبلی میں جا کر بیٹھیں گے یا پنجاب اسمبلی میں جا کر بیٹھیں گے، اور ان کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے جو ان کے قریبی حلقے ہیں کہ شاید یہ برطانیہ یا امریکہ جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ موو کر جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حمزہ پنجاب کے اندر جو لاہور ہمیشہ سے شہباز شریف کو جہاں پہ ان کی روٹس ہیں، حمزہ نے بہت کام کیا، اب مریم کے آنے کے بعد یہ کس قسم کی سیاست ہوتی ہے، اور کیا مریم پارٹی کو دوبارہ سے نئی سیٹنگز کے اوپر فوٹنگز کے اوپر جو ہے وہ منظم کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی۔ اور ویورز آپ کو یہ خبر دے دیں کہ بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف جو جیلر نے رپورٹ جمع کروائی ہے عدالت کے اندر وہ یہ کہتی ہے اس کے مطابق 250 کے قریب خواتین جیل کے اندر آلریڈی جو ہیں وہ موجود ہیں، قید ہیں، اور کیپیسٹی ایشوز ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، لہٰذا ہم بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل
منتقل نہیں کر سکتے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے اس حوالے سے تاحال اپنا جواب جو ہے وہ عدالت میں جمع نہیں کروایا، اور سرکاری وکیل نے چیف الیکشن کمشنر کے جواب کے لیے استدعا کی کہ ہمیں وقت دیا جائے، اور اب 2 ہفتوں کے لیے اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ اس وقت اس پورے کیس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کی جان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیریس کنسرنز موجود ہیں جنہیں ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ لوگوں نے کچھ انہیں کھانے میں ایسی چیزیں دی جس کا حوالہ جو ہے وہ جو لوگ مل کر آئے ان کی طرف سے بھی دیا گیا، اور بشرا بی بی کے کنسرنز کو میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے رکھا گیا، عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ جب سے کھانا دیا گیا ہے ایک مخصوص قسم کا، ان کے معدے میں اور گلے میں کافی تکلیف ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلے دن بشرا بی بی کا روزہ تھا اور انہیں جو کھانا دیا گیا اس میں تیز مرچیں تھیں جس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اور صبح اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے تھے جس کے سبب وہ ناشتہ نہیں کر پائی۔ کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہائی کورٹ میں درخواست تھی جس کا صدر باب نہیں ہوا۔ بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو مشین دی گئی ہے وہ خراب تھی، اور ڈالا جیل میں جگہ اور سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کنسرنز جو ہیں وہ اس وقت سامنے آئے ہیں۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔